another engaging session which is about self esteem. Self esteem is one of the factors that affects everyone's life, whether you are a student or a professional. It builds your personality. Along with that, it also affects your attitude towards life. So, today we are here to talk about self esteem. For this, we have with us our instructor, Ma'am Tanzila Khan. Thank you so much, Ma'am Tanzila Khan, for joining us and bringing such a very important topic to our platform. Now we will move forward and will start our session formally. Ma'am Tanzila Khan, you may please take the start now. Assalamu alaikum everyone. Walaikum assalam, ma'am. Can you all hear me clearly? Yes, ma'am, you are clear. Okay, I will start. आज मैं स्टार्ट जो है कुछ क्वेश्चन से करना चाहती हूँ, तो ऑडियंस प्लीज़ आप मुझे आंसर कर सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से. देन हम अपने टॉपिक पे आएंगे और हम आगे चलेंगे. तो क्या कभी कभी आपको फील हुआ है कि आप अच्छे नहीं हैं? क्या आपने कभी खुद को कंपेयर किया है दूसरों से? या फिर कभी डू यू स्ट्रगल टू एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स? काइंडली काइंडली कोशिश करें कि आप अपना जवाब दे दें, अगर नहीं तो अपने चैट बॉक्स में दिया करें. थैंक यू. Yes, dear student, it's basically a session which is all about personality building and personal branding. So you need to be responsive. सही है. आप मतलब जिस तरह भी आंसर करना चाहे चैट बॉक्स में या इधर बताना चाहे, तो आप लोग मतलब 100% अलाउ है कि आप लोग रिस्पॉन्स करें. अच्छा, तो ये क्या है? ये मैंने जो सवाल किए ये बेसिकली क्या है? बेसिकली दिस इज लो सेल्फ स्टीम. So today the webinar topic is low self-esteem, which is silent struggle. So low self-esteem is not loud. मतलब मैंने टॉपिक में मेंशन भी किया है कि ये साइलेंट स्ट्रगल होती है इंडिविजुअल की. इट डज नॉट शाउट. मतलब कभी आप लोगों ने जब फॉर एग्जांपल आप लोग खुद को अच्छा नहीं समझते, तो क्या आप लोगों ने कभी किसी को बताया है कि मैं अच्छी नहीं हूँ? क्या जब कभी खुद का मतलब कंपैरिजन दूसरों के साथ करते हैं, तो क्या कभी उनको कहा हुआ है कि मुझे आपसे जेलसी फील होती है? नहीं ना. इट डज नॉट शाउट. इट साइलेंटली लिव्स इनसाइड अ पर्सन एंड स्लोली इफेक्ट्स. क्या क्या इफेक्ट करता है? हमारे डिसीजन को इफेक्ट करता है, हमारे रिलेशनशिप्स को इफेक्ट करता है, हमारे कॉन्फिडेंस को इफेक्ट करता है, और सबसे बड़ी बात हमारे ड्रीम्स को इफेक्ट करता है. तो आज हम अपने टॉपिक पे आएंगे. सबसे पहले तो हम ये मालूम करेंगे कि सेल्फ स्टीम है क्या. सेल्फ स्टीम का मतलब क्या है? सेल्फ स्टीम का मतलब है आप खुद को कितनी अहमियत देते हैं, आप खुद को कैसा देखते हैं, क्या आप खुद को काबिल समझते हैं, क्या आप यकीन रखते हैं कि आप खुशी और कामयाबी के हकदार हैं. फिर इसमें हमारे पास जो है 2 टाइप्स आती है सेल्फ स्टीम की. हेल्दी सेल्फ स्टीम एंड लो सेल्फ स्टीम. हेल्दी सेल्फ स्टीम क्या होता है? आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम वैल्यूएबल. मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं वैल्यूएबल हूँ. एक्सेप्ट मिस्टेक्स. हम अपनी गलतियां मानते हैं. नो. हम नो भी कह सकते हैं. हम हर किसी को खुश करने में नहीं लगे होते हैं. हम खुद को देखते हैं. हैंडल. मतलब अगर कोई दूसरे हमें क्रिटिसाइज करे तो हम हैंडल भी कर लेते हैं. ये क्या है? ये हेल्दी सेल्फ स्टीम है. लो सेल्फ स्टीम क्या है? मतलब लो सेल्फ स्टीम में हर इंसान सोचता है आई एम नॉट इनफ, फियर ऑफ रिजेक्शन, ओवर थिंकिंग. मतलब हर टाइम मैं सोचती रहती हूँ क्या पता मैंने गलत किया हो. पीपल प्लीजिंग. मतलब मैं हर किसी को खुश करने में लगी हूँ. सेल्फ डाउट. मुझे खुद पे यकीन नहीं है. तो ये क्या है? ये लो सेल्फ स्टीम है.
مطلب کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی خود پر یقین رکھتا ہے تو وہ مغرور ہے، سمجھتا ہے نا ہر کوئی. تو یہ اصل میں یہ غرور نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود اعتمادی جو سیلف اسٹیم ہے، اور غرور جو ہے، سیلف اسٹیم اور غرور دو مختلف چیزیں ہیں. سیلف اسٹیم کیا ہے؟ سیلف اسٹیم جو ہے یہ ہے کہ میں اپنی قدر جانتی ہوں لیکن میں دوسروں کی بھی کرتی ہوں. ایک کانفیڈنٹ انسان کو اپنی اچائی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خاموشی سے اپنا کام کرتا ہے. وہ دوسروں کو نیچے دکھا کر خود کو اونچا نہیں بناتا. وہ تعریف سن کر شکریہ کہتا ہے لیکن فخر سے شور نہیں مچاتا. اکثر ٹک ٹاکس وغیرہ پہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہماری کامیابی شور مچائے گی. تو ایک کامیاب انسان یہ ڈنڈورا نہیں پھرتا کہ میں کامیاب ہوں، میں کامیاب ہوں، یا میں کامیاب ہوا ہوں، بلکہ وہ کامیاب ہوتا ہے، اس کی کامیابی دیکھ کر مطلب سب کو پتہ چل جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سیلف اسٹیم ہے. مطلب کانفیڈنٹ انسان جو ہے وہ پرسکون ہوتا ہے، اسے دکھاوے کی ضرورت نہیں ہوتی. آن دا ادر ہینڈ غرور کیا ہے؟ غرور اصل میں اکثر اندر کی کمزوری کو چھپانے کا طریقہ ہوتا ہے. ایک مغرور شخص کیا کرتا ہے؟ بار بار اپنی تعریف کرتا ہے، دوسروں کو کم دکھانے کی کوشش کرتا ہے، تنقید، کرٹیسزم برداشت نہیں کر پاتا، ہر وقت خود کو ثابت کرنے میں لگا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اندر کہیں نہ کہیں اسے خود پر مکمل یقین نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں کانفیڈنس از کوائٹ، ایروگینس از انسیکیورٹی ان ڈسگائز. یعنی حقیقی خود اعتمادی خاموش ہوتی ہے، جبکہ غرور اکثر اندرونی عدم تحفظ کا نقاب ہوتا ہے. مطلب جب ہم اپنی تعریف کرتے ہیں تو ہم اپنے اندر کچھ کمی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. میں ایک مثال سے آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں. میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں. ایک درخت جو پھلوں سے بڑا ہوتا ہے، فروٹ سے بڑا ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا سا جھکا ہوتا ہے، اور جو خالی ہوتا ہے نا وہ سیدھا کڑا رہتا ہے. اب آپ لوگ اندازہ لگائیں. اسی طرح ایک مطلب کانفیڈنٹ انسان نرم اور متوازن ہوتا ہے، وہ بیلنس ہوتا ہے، جبکہ مغرور انسان اندر سے غیر محفوظ ہوتا ہے. اچھا، میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتی ہوں. کیا آپ واقعی با اعتماد ہیں یا آپ خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ذرا 2 منٹ سوچیے اور خود سے یہ سوال کریں کہ آپ واقعی کانفیڈنٹ ہیں کہ نہیں، جسٹ لوگوں کو دکھانے کے لیے شو کر رہے ہیں. اچھا، تو ہم اب سائن اینڈ سمٹمز دیکھیں گے لو سیلف اسٹیم کے. بیسیکلی ہمارا ٹاپک لو سیلف اسٹیم پہ ہے. ہم نے سمجھ لیا کہ لو سیلف اسٹیم کیا ہوتی ہے، اور لو سیلف اسٹیم پھر اس کے سائن اینڈ سمٹمز کیا ہے. اس کے ہمارے پاس ایموشنل سائنس ہوتے ہیں، بیہیویئرل سائنس ہوتے ہیں، اور کوگنیٹو سائنس ہوتے ہیں. سب سے پہلے ایموشنل سائنس پہ میں بات کروں گی کہ ایموشنل سائن اینڈ سمٹم کیا ہوتے ہیں لو سیلف اسٹیم کے. مطلب کانسٹنٹ سیلف کرٹیسزم، ہم خود کو ہی کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں ہر دفعہ، ہر بار. فیلنگ انفیریئر، ہمیں خود ہی احساس کمتری ہوتی ہے، ہمیں شیم فیل ہوتا ہے، ہم گلٹ فیل کرتے ہیں، فیئر آف فیلئر ہوتا ہے ہمیں. مطلب فیلئر کا غم ہمیں ہر وقت ہوتا رہتا ہے، ٹینشن ہوتی رہتی ہے، میں آگے نہیں بڑھ پاتی، کیا پتہ میں فیل ہو جاؤں. یہ ہمارے پاس ایموشنل سائنس ہے. پھر ہے بیہیویئرل سائنس. کون سے ہوتے ہیں؟ یہ تو ہمارے ایموشنل ہو گئے نا. بیہیویئرل سائنس کیا ہے؟ بیہیویئر میں ہم شو کرتے ہیں اوائڈنگ اپرچونیٹیز. ہمیں جب کوئی موقع دیا جاتا ہے نا تو ہم اوائڈ کرتے ہیں. کس وجہ سے؟ فیئر آف فیلئر سے. جو ہمارا ایموشنل سائن ہوتا ہے اس وجہ سے ہم اپرچونیٹیز اوائڈ کرتے ہیں. اسٹینگ سائلنٹ ان ڈسکشنز، اکثر ہم ڈسکشن میں سائلنٹ ہوتے ہیں. کیوں؟ ججمنٹ سے، لوگوں کے ججمنٹ کے ڈر سے. ہمارا ایموشنل سائن ہے نا مائنڈ میں کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، تو اس وجہ سے ہم ڈسکشن میں چپ ہوتے ہیں.
اکثر کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی لائف میں جب ہم گروپ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ہم مطلب گروپ میں کوئی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے اور کوئی ایک بندہ نہیں بول رہا ہوتا، تو یہ اس کے سائن ہے لو سیلف اسٹیم کے. ڈیفیکلٹی میکنگ ڈیسیجنس، ان ان سے جب کوئی فیصلہ کرایا جاتا ہے تو وہ نہیں کرتے. لو سیلف اسٹیم والے فیصلہ نہیں کر پاتے. سیکنگ کانسٹنٹ ویلیڈیشن، مطلب ہمیں ہر وقت دوسروں کی اپروول کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں نہیں. جو لو سیلف اسٹیم والے ہیں ان کو ہمیشہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ دوسروں کی اپروول. اسٹیئنگ ان ٹاکسک ریلیشن شپ، اور وہ ہر وقت ٹاکسک ریلیشن شپ میں رہتے ہیں. کیوں رہتے ہیں؟ اس ڈر کی وجہ سے کہ میں اکیلی رہ جاؤں گی یا میں اکیلا رہ جاؤں گا. تو مطلب وہ ٹاکسک ریلیشن شپ، وہ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، ڈس رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ رشتہ نبھا رہا ہوتا ہے یا نبھا رہی ہوتی ہے کہ کہیں میں اکیلی نہ پڑ جاؤں. یہ تھے ہمارے بیہیویئرل سائنس. اب ہم کوگنیٹو سائنس پہ آ جاتے ہیں. کوگنیٹو سائنس کیا ہے؟ جو ہمارا تھنکنگ پیٹرن ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچتے کیا ہے. مطلب یہی نا، آئی ول فیل، میں سوچتی ہوں میں فیل ہو جاؤں گی. دے ڈونٹ لائک می، لوگ مجھے پسند نہیں کریں گے. ادرس آر بیٹر دین می، آئی ڈونٹ ڈیزرو سکسیس. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے کوگنیٹو ڈسٹورشنس ہیں. کوگنیٹو ڈسٹورشنس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پہلے ہی مائنڈ ریڈنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں. مطلب ہم دوسروں کے بارے میں سوچ لیتے ہیں کہ یہ میرے بارے میں یہ سوچ رہی ہے، میرے بارے میں یہ کہہ رہی، حالانکہ اس طرح کچھ ہوگا بھی نہیں. آج کل کے حالات میں ہر کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں پر کرٹیسائز کرے، ہر کوئی اپنے بارے میں لگا ہوتا ہے. تو مطلب ہم کیا کر لیتے ہیں؟ جو سیلف اسٹیم والے لوگ ہیں وہ مائنڈ ریڈنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں، کیٹاسٹروفائزنگ پہ چلے جاتے ہیں، مطلب تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں. ایک بات سے بہت بڑی بات بنا لیتے ہیں. فار ایگزامپل، ایک جگہ ناکامی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اوور جنرلائزیشن کرتے ہیں. مطلب یہ کہتے ہیں کہ اگر اس جگہ میں ناکام ہوئی ہوں تو میں ہر بار ہوں گی. فار ایگزامپل، اگر آج کی میں بات کروں، آج میں ویبینار کر رہی ہوں، آج میرا فرسٹ ویبینار ہے. اگر یہاں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو خیر ہے، انسان ہو، غلطی ہو جائے گی، نیکسٹ ٹائم اس طرح نہیں ہوگا، اور اپنی غلطی کو میں نیکسٹ ٹائم نہیں دہراؤں گی. میں نیکسٹ ٹائم جب مجھے اپرچونیٹی ملے گی تو میں زیادہ بیٹر کروں گی. لیکن نہیں، اگر مجھ میں لو سیلف اسٹیم ہوگا تو میں اوور جنرلائز کروں گی، نہیں میرا یہ والا ویبینار اچھا نہیں ہوا تو اگلا بھی میرا ایسا ہی ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ یہ لو سیلف اسٹیم کے سائنس ہے. یہ ہمارے کیا ہے؟ یہ ہمارے کوگنیٹو سائنس ہے، جس میں ہم اوور جنرلائزنگ کرتے ہیں. اچھا، یہ تو سائن اینڈ سمپٹمس ہو گئے. اب ہم کیا دیکھتے ہیں؟ روٹ کازز آف سیلف اسٹیم. مطلب سیلف اسٹیم جنریٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ ابھی تو ہم نے سمجھ لیا کہ سیلف اسٹیم کیا ہے، ہیلتھی سیلف اسٹیم کیا ہے، لو سیلف اسٹیم کیا ہے، یہ تو ہم نے سمجھ لیا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا روٹ کاز کیا ہے، یہ کہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے. اس میں ہمارے جو ہے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ہیں. ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے جو ہمیں امپیکٹ کرتا ہے. ہمارے پاس ٹراما اینڈ بلنگ ہے. ہمارے پاس پرفیکشنزم ہے. تو اس کو ون بائی ون ہم ڈسکس کریں گے. آڈینس، آر یو ود می؟ Yes, ma'am. Actually, we are enjoying this session because all the things that you are discussing is related to everyone, I think. جی جی، تھینک یو سو مچ. اچھا، یہ ہے ہمارے پاس کہ مطلب ان کا روٹ کاز کیا ہے. تو ہمارے پاس چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ہے.
چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کیسے ایکسپیرینسز؟ کریٹیکل پیرنٹس. ہمارے چائلڈہڈ اسٹارٹ ہی پیرنٹس سے ہوتا ہے. کریٹیکل پیرنٹس جب ہمارے ہوتے ہیں. ایموشنل نگلیکٹ، جب ہمارے ایموشنس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. جب ہمارے پیرنٹس کمپیریزن کرتے ہیں، ہمارا کمپیریزن ہمارے سبلنگس کے ساتھ جب کرتے ہیں. اکثر پیرنٹس کہتے ہیں نا اپنی بڑی بہن کو دیکھو وہ ایسی ہے اور تم ایسی ہو، نکمی. ہوتا رہتا ہے نا، یہ نارمل بات ہے، نارمل ڈیلی روٹین کی باتیں ہیں. تو اس سے بھی ہمارے اندر کیا ہوتا ہے؟ لو سیلف اسٹیم بلڈ ہوتا ہے. لیک آف اپریسیشن. اکثر اس بات مطلب پیرنٹس جب ہمیں سبلنگس کے ساتھ کمپیریزن ہمارا کرتے ہیں نا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ اچھا کرنے اسٹارٹ کر لیتے ہیں. پھر جب ہم 100% دے رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی پیرنٹس ہمیں اپریشیٹ نہ کرے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی روٹ کاز ہے لو سیلف اسٹیم کا. مطلب ہاؤ اے چائلڈ بلڈس آئیڈینٹی فرام کیئر گیورس. کہ مطلب ہماری آئیڈینٹی، ہمارا سیلف اسٹیم کیا ہے؟ ہمارے کیئر گیورز جو ہیں، ہمارے جو پیرنٹس ہیں، اسی سے بنے گا، اسی سے جنریٹ ہوگا، اسی سے بلڈ ہوگا. سیکنڈ پہ ہے سوشل میڈیا. مطلب سوشل میڈیا بھی ہمیں امپیکٹ کرتا ہے. آج کل انسٹاگرام اور فیس بک پر لوگ اپنی زندگی کا خوبصورت حصہ دکھاتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی عام زندگی کا کمپیریزن دوسروں کی ایڈیٹڈ زندگی سے کرتے ہیں. تو obviously لو سیلف اسٹیم تو ہوگا. اگر آج کل میں بات کروں نا، آپ سب دیکھتے ہوں گے، میں خود ٹک ٹاک پہ دیکھتی ہوں ربیکا کو. ربیکا اپنا ہر اچھا مومنٹ دکھاتی ہے. تو کیا ہر کوئی، مطلب آپ خود سوچیں نا، ایک انسان اتنا پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ وہ جو اپنا جو بیسٹ مومنٹ دکھاتی ہے نا، تو کیا اس کے بیک گراؤنڈ پہ وہ بیسٹ مومنٹ آنے کے لیے اس نے جو اسٹرگل کیا ہے وہ اس نے نہیں دکھایا؟ تو کیا آپ لوگ مانتے ہو کہ ایسا ممکن ہے کہ ہر کسی کے ساتھ، ہر کسی کی زندگی اتنی 100% پرفیکٹ ہوتی ہے؟ ہم ربیکا کو دیکھتے ہیں نا، ہم لڑکیاں، تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ربیکا ایسی ہے، ربیکا نے یہ کیا ہے، ربیکا نے آج یہ ویڈیو بنائی ہے. تو ہم کیا، ہم خود کا ہم اپنی عام جو لائف ہوتی ہے نا، ان کا کمپیریزن ایک ایڈیٹڈ لائف سے کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارے لو سیلف اسٹیم کا وہ ہے، بلڈ کرے گا. پھر اس کے بعد تھرڈ ہے ٹراما اینڈ بولنگ. ٹراما اینڈ بولنگ سے بھی ہمارا لو سیلف اسٹیم بلڈ ہوتا ہے. مطلب اسکول میں ہم جب بلی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایموشنل ریجیکشن، ہمیں جب ریجیکٹ کیا جاتا ہے. ایکیڈیمک فیلئر، مطلب ایک کوئز میں کم مارکس آ گئے تو ہم اس ڈر کی وجہ سے کہ آگے میرے مارکس اتنے ہوں گے، اور وہ نیکسٹ کوئز پہ چھٹی کر لیتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ لو سیلف اسٹیم. اس سے کیا بلڈ ہوتا ہے؟ لو سیلف اسٹیم بلڈ ہوتا ہے. یہ ہم روٹ کاز کی بات کریں کہ یہ سیلف اسٹیم بلڈ کہاں سے ہو رہا ہے، تو یہ ان جگہوں سے ہو رہا ہے. ٹراما کیا کرتا ہے؟ ٹراما کریٹس انٹرنل بلیفس. کیسے بلیفس؟ آئی ایم ناٹ سیف، آئی ایم ناٹ گڈ انف. یہ کیا ہے؟ ہمارے انٹرنل بلیفس ہیں. اور یہ کس سے، یہ انٹرنل بلیفس کیسے کریٹ ہوتے ہیں؟ ٹراما سے. ٹراما اور بولنگ سے ہمارے یہ کریٹ ہوتے ہیں انٹرنل بلیفس. مطلب یہ سب ہماری اندرونی یقین ہوتی ہے کہ میں قابل نہیں ہوں، حالانکہ سچ میں اصل میں تو اس طرح نہیں ہے نا. مطلب آج کا ویبینار میرا صحیح نہ ہو تو میں اب اوور جنرلائزنگ تو نہیں کروں گی نا کہ میرا نیکسٹ پیس صحیح نہیں ہوگا. آپ لوگوں نے وہ بات سنی ہوگی نا کہ پریکٹس کین میک پرسن پرفیکٹ. میں نیکسٹ، آج میرا پہلا ایکسپیرینس ہے، ہو سکتا ہے دوسری بار میں تھوڑی سی مطلب اپنی غلطیاں کم کروں. تو مطلب میں پریکٹس سے ہی آگے جاؤں گا، میں پریکٹس سے ہی پرفیکٹ بنوں گی. فورتھ نمبر پہ ہمارے پاس ہے پرفیکشنزم. جو لوگ ہر کام مکمل اور بہترین چاہتے ہیں، وہ اپنی قدر کو کامیابی سے جوڑ دیتے ہیں. مطلب پرفیکشنزم ایک طرح سے صحیح بھی ہے کہ ہم اچھا کرنے کی کوشش کریں، لیکن
پرفیکشنزم یہ پرفیکشنزم تھوڑی سی ڈینجرس ہے کہ ہم پھر مطلب ہم یہ کہیں کہ ہم سے بالکل غلطیاں ہی نہ ہو. ہم فرشتے تو نہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی. مطلب ہم پرفیکشنزم ہمیں پرفیکشنزم نہیں کرنی چاہیے کہ ہم سے بالکل کوئی غلطی بھی نہ ہو، میں 100% اچھا دوں، یہ ہو بھی نہیں سکتا. لیکن اگر میں پرفیکشنزم کی کوشش کروں، یہ ہیلدی ہے. مطلب آج مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی تو میں پرفیکشنزم کی طرف جاؤں گی نا، کہ میں نیکسٹ ٹائم یہ نہیں کروں گی یہ غلطیاں. یہ پرفیکشنزم کی طرف میں جا رہی ہوں، یہ ہیلدی ہے. لیکن نہیں، اگر آج میں سوچوں آج میں ویبینار میں 100% اپنا دوں گی، 100% میرا صحیح ہوگا، مجھ سے غلطی نہیں ہوگی، آڈینس مجھ سے بور نہیں ہوں گے، تو یہ پرفیکشنزم ڈینجرس ہے. تو یہ کیا ہے، جو لوگ پرفیکشنزم چاہتے ہیں نا، وہ اپنی قدر کو کامیابی سے جوڑ دیتے ہیں. مطلب وہ اگر ناکام ہو جائیں تو وہ خود کو ناکام سمجھتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا فرسٹ ٹائم تھا یا میں انسان ہوں، غلطیاں ہوتی ہیں. یہ پرفیکشنزم والے لوگ یہ نہیں سمجھتے. تو ہمیں اپنی مسٹیکس بھی ایکسیپٹ کرنی چاہیے، ہمیں اس پر کام بھی کرنا چاہیے. اچھا، پھر ہمارے پاس کچھ سائیکولوجیکل تھیوریز ہیں سیلف اسٹیم پر. ہمارے ساتھ جو ہے کچھ سائیکولوجیکل تھیوریز ہے، ڈفرینٹ سائیکولوجسٹ جنہوں نے مطلب سیلف اسٹیم پہ بات کی ہے. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ کارل روجرز آتا ہے. کارل روجرز نے کون سا کانسیپٹ دیا تھا؟ سیلف کانسیپٹ تھیوری دی تھی. بیسیکلی کارل روجرز جو ہے ایک ہیومنسٹک ماہر نفسیات تھے. انہوں نے کہا کہ ہر انسان کے اندر خود کی ایک تصویر ہوتی ہے. ہم خود کو جس طرح دیکھتے ہیں وہی ہمارا سیلف کانسیپٹ ہوتا ہے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے اندر 3 حصے ہوتے ہیں، لیکن آج میں 2 پر فوکس کروں گی. ایک ریئل سیلف، ایک آئیڈیل سیلف. کارل روجرز نے ہمیں 3 سیلف امیجز بتائے ہیں، لیکن یہاں ہم 2 ہی ڈسکس کریں گے کہ ہماری ریئل سیلف کیا ہے اور ہماری آئیڈیل سیلف کیا ہے. ریئل سیلف کیا ہے؟ ریئل سیلف وہ ہے جو آپ حقیقت میں ہیں. آپ کی موجودہ صلاحیتیں، آپ کی کمزوریاں، آپ کی غلطیاں، آپ کی پرسنالٹی، آپ کے حالات، ابھی والے حالات، سچ والے حالات، وہ دکھانے والے نہیں. یعنی میں اس وقت ابھی کیسی ہوں، یہ میرا کیا ہے؟ یہ میرا ریئل سیلف ہے. فار ایگزامپل، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں محنتی ہوں، لیکن میں کبھی کبھی ڈر جاتی ہوں. مجھے پبلک اسپیکنگ سے تھوڑا سا خوف ہوتا ہے. یہ میرا کیا ہے؟ یہ میرا ریئل سیلف ہے. ہاں، میں محنتی ہوں، میں مانتی ہوں، میں خود کو ویلیو کرتی ہوں، لیکن ساتھ میں کچھ ویکنیسز بھی ہے جس کا مجھے پتہ ہے کہ میں ڈر جاتی ہوں. یہ صحیح ہے، میں ڈر جاتی ہوں سچ میں. ابھی بھی میں جب آپ لوگ کے سامنے بول رہی ہوں، مجھے جتنا ڈر لگتا ہے وہ صرف مجھے پتہ ہے. یہ میرا کیا ہے؟ یہ میرا ریئل سیلف ہے. میں باتوں سے بڑی کانفیڈنٹ لگوں گی آپ سب کو، لیکن مجھے جس طرح فیل ہوتا ہے یہ میرا ریئل سیلف ہے، آپ لوگ نہیں جانتے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ریئل سیلف ہے. اچھا، اب ہم اگر آئیڈیل سیلف پہ بات کریں، آئیڈیل سیلف کیا ہے؟ آئیڈیل سیلف وہ ہے جو آپ بننا چاہتے ہیں. کیا؟ میں مکمل کانفیڈنٹ ہونا چاہتی ہوں، میں ہمیشہ کامیاب رہنا چاہتی ہوں، میں کبھی غلطی نہیں کروں، سب لوگ مجھے پسند کریں. تو یہ کیا ہے؟ یہ میرا ڈریم ہے، یہ میرا آئیڈیل سیلف ہے. یعنی میں کس طرح بننا چاہتی ہوں یا میں کس طرح بننا چاہتا ہوں، یہ جو لائن ہے نا، یہ ہمارے آئیڈیل سیلف کو بتاتا ہے. اب کارل روجرز نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ریئل سیلف اور آئیڈیل سیلف کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے تو انسان اندر سے بے چین اور ناخوش ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل، میں آپ لوگ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں. اگر میرا ریئل سیلف ہے کہ میں کبھی کبھی غلطی کر لیتی ہوں، یہ میرا ریئل سیلف ہے کہ میں ہاں انسان ہوں، کبھی کبھی غلطی کر لیتی ہوں. لیکن میرا آئیڈیل سیلف کیا ہے؟ مجھے کبھی غلطی نہیں کرنی چاہیے.
تو ہر غلطی پر میں خود کو برا سمجھوں گی اور آہستہ آہستہ میں لو سیلف اسٹیم کی طرف چلی جاؤں گی. مطلب آئیڈیل سیلف میری یہی ہے نا کہ میں کوئی غلطی نہ کروں. فار ایگزامپل اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو میں ہر ٹائم خود کو کرٹیسائز کروں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں تو کام کی ہوں ہی نہیں, میں تو ناکام ہوں, میں تو ہر جگہ ایسا کر لیتا ہوں. تو اس سے کیا ہوگا؟ obviously میرے اندر لو سیلف اسٹیم بلڈ ہوگا. تو کارل روجرز اس گیپ کی بات کر رہے ہیں کہ ریئل سیلف اور آئیڈیل سیلف کو اپنے بیلنس رکھنا ہے. مطلب اگر اس میں بہت زیادہ گیپ آ گیا تو یہ کس چیز کی وجہ بنے گی؟ لو سیلف اسٹیم کی. اچھا, آپ لوگوں سے میں ایک سوال کرتی ہوں, آپ لوگوں سے میں نے پوچھنا ہے. کائنڈلی میں جتنے بھی کوشچنس کر رہی ہوں تو مجھے رسپانس کر دیا کریں. اگر ابھی نہیں کر سکتے خیر ہے, چیٹ میں کیا کرے. تو مطلب یہی اسٹیپس ہے آپ لوگ کے بلڈ ہونے کے, سیلف اسٹیم بلڈ ہونے کا, ہیلدی سیلف اسٹیم بلڈ ہونے کا. تو کائنڈلی آنسر دیا کریں. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ خود کو اس لیے ناپسند کرتے ہیں کیونکہ آپ اپنے آئیڈیل سیلف جیسے نہیں ہیں؟ کیا ایسا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ اچھا, پھر کارل روجرز نے ہمیں انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ کی بھی بات کی ہے. کارل روجرز نے اوکے کاؤنسلنگ کے تو لیے ہمیں 3 کمپوننٹس ہلو. بتائے ہیں. انڈر جی جی وہ میں یہ بولنے والی تھی کہ آپ وہ ہینڈ ریز ہم نے کیے ہوتے آپ دیکھتی نہیں, اس وجہ سے پھر ہم واپس ہینڈ ریز ختم کر دیتے ہیں. چلو صحیح, میں دیکھتی ہوں. جی وہ میں, اچھا آپ نے کوشچن کیا تھا اس کا میں آنسر جو ہے نا وہ کرنا چاہتی ہوں. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری سیلف اسٹیم بہت زیادہ کم ہے؟ تو مطلب میں نے بتا دیا نا کہ جنریٹ کہاں سے ہوا ہے. جی جنریٹ جی کہاں کہ سے مطلب ہمارے. چائلڈ ہوڈ سے آپ کے پیرنٹس کے تھرو, جی جی آپ ہاں, کی اپبرنگنگ کیسے ہوتی ہے, آپ کے کیئر گیونگ سراؤنڈنگس سے. اور جی جی اور جی آپ کی سراؤنڈنگس میں کس طرح جو ہے نا, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تو جی آپ میں ٹھیک ہے, لیکن آہستہ آہستہ لیکن آپ جب ٹین ایج میں جاتے ہیں تب بھی تو آپ سوشلائزنگ کی طرف جاتے ہیں, آپ اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں اور آپ یونیورسٹی پھر جاتے ہیں. تو تب آپ جب آپ کی سوشلائزیشن ہوتی ہے, آئی تھنک پھر آپ کی سیلف اسٹیم میں بہت زیادہ چینج آتا ہے. آپ کی سیلف اسٹیم گرو کرتی ہے, آپ جو ہے نا کانفیڈینس فیل کرتے ہیں, آپ کو جو ہے نا بات کرنے کے تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہمت آ جاتی ہے, نہ کہ صرف آپ ایک ہی چیز میں اٹکے رہیں کہ آپ کی جو ہے اپبرنگنگ کہاں سے ہوئی. اپبرنگنگ تو آپ کے 5 سال تک جو ہے نا وہ گھر میں آپ کے پیرنٹس نے کر دی, لیکن آپ باہر جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, اس میں آپ کی بہت زیادہ چینجز ہو جاتی ہیں کہ ڈیلی لائف میں بہت زیادہ چینج آ جاتا ہے. آپ جو ہے نا وہ آپ کی کیا سے کہتے ہیں سوشلائزیشن, اس کے علاوہ آپ کی سراؤنڈنگس, آپ کا انوائرمنٹ بہت زیادہ چینج ہوتا ہے, آپ کے پیئر گروپس چینج ہوتے ہیں. تو آئی گیس سیلف اسٹیم تب آئی گیس زیادہ آپ کی چینج ہوتی ہے اور زیادہ گرو کرتی ہے, نہ کہ آپ کی جو ہے نا وہ بچپن میں آپ کے پیرنٹس کے تھرو کم ہو جاتی ہیں یا زیادہ ہو جاتی ہیں. میرے خیال میں ایسا ہے, باقی آپ اس میں مزید جو ہے نا اس کے اندر جی وہ جی آپ کی بتائیں. جی آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ ہم پیرنٹس جو ہیں, ہم تو 5 سال تو تھے پھر تو ہم سوشلائز ہوتے ہیں. لیکن مطلب یہ تو ہماری سٹارٹنگ ہے نا, سٹارٹنگ سے ہمارے اندر سیلف اسٹیم بلڈ ہو گئی. ایک تو اندر سے یہ ہماری جو بنیاد بنی ہے وہ لو سیلف اسٹیم سے سٹارٹ ہوئی ہے. لیکن ہم آگے جا رہے سوشلائز ہو رہے, لیکن میں نے تو باہر انوائرمنٹ کی بھی بات کی کہ ہم باہر بھی لوگ ہمیں جج کرتے ہیں, اس وجہ سے لو سیلف اسٹیم ہمارا مینٹین رہتا ہے. مطلب یہ کم کیسے ہوگا جب ہم کوشش کریں. لیکن باہر ہم ایک تو گھر میں یہ انوائرمنٹ مل گئی نا, سیلف اسٹیم بلڈ ہو گئی. باہر بھی تو ہمیں جج کرتے ہیں نا, ہمیں کسی ایک نے جج کہ ہم اور جنرلائزیشن کرتے اور پھر ہمیں آگے اپرچونیٹیز نہیں لیتے کہ نہیں آگے بھی پھر لوگ جج کریں گے, لوگ کیا سوچیں گے. تو مطلب یہ سیلف اسٹیم تبھی بچپن سے ابھی تک چل رہی ہوتی ہے. تو اس پر جب تک ہم کام نہیں کریں گے, جب تک ہم خود کو پہچانیں گے نہیں, جب تک ہم سیلف اسٹیم کو نہیں سمجھیں گے, تو اس پر ہم اسٹیپس ایز اے نارمل انسان ہم اسٹیپس لے بھی نہیں سکتے. میں آپ کو ایک ریئل بات بتاؤں نا, سیلف اسٹیم پہ مطلب مجھے پتہ بھی ہے کہ کیا ہے نا,
لیکن آج سے پہلے میں نے اپنے سیلف اسٹیم پہ مطلب کبھی کام نہیں کیا، لیکن اس ویبینار کے لیے جب میں مطلب اسٹڈی کر رہی تھی، ریسرچ اور ریسرچ کر رہی تھی، اور مطلب میں دیکھ رہی تھی کہ مطلب اس ٹاپک میں ڈیپ جا رہی تھی، تو مجھے آہستہ آہستہ پتہ لگ رہا تھا کیا چاہیے کیا ہے. تو مطلب ابھی آپ کا سوال کہ مطلب ہم تو سوشلائز ہو رہے ہیں، پھر لو سیلف اسٹیم کیوں ہے؟ تو پھر انوائرمنٹ بھی ہمیں مطلب وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ مینٹین رہتی ہیں. لیکن مینٹین مطلب یہ تو لو سیلف اسٹیم تو ہے، لیکن اس کو ہمیں کم کرنے کے طریقے آنے چاہیے. تو اس سیشن میں آج میں وہی بتاؤں گی. اچھا، پھر انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ ہے. اچھا، میرے یہاں پہ کاؤنٹر آپ آرگیومنٹس ہے کہ جی جی یہاں پہ اگر میں کاؤنٹر آرگیومنٹس دوں تو مجھے لگتا ہے کہ سیلف اسٹیم از ناٹ آلویز اباؤٹ کہ کانفیڈینس ہوگا. سیلف اسٹیم مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ آپ کے ایکشنز میں بھی جو ہے نا وہ نظر آتی ہے. آپ جو ہے نا جو چیزیں جو ہے آپ کے لے کر آتے ہیں آپ کے کام میں، نہ ہی کہ صرف آپ فار ایگزامپل میں اگر ایک کلاس میں ہوں کھڑی ہوں گی تو مطلب میں بات کروں گی تو کہ آپ میں جو ہے نا وہ سیلف اسٹیم نو. سیلف اسٹیم آپ میں ہوتی ہے کہ آپ کے اندر پوٹینشیل کتنا ہے، آپ کام کتنا کر سکتے ہیں، آپ کتنے زیادہ اس کو جو بھی کام کریں اس کو آپ ایکشن کے تھرو کس طرح پرفارم کرتے ہیں. آپ فار ایگزامپل ایک جو بیک بینچر ہے، ایک بیٹھا ہوا ہے، وہ پیچھے وہ کھڑا ہو کے نہیں بات کرا، لیکن اس کے اندر باقی اسکلز کتنے زیادہ ہیں. وہ شاید آپ سے زیادہ جو ہے نا وہ اس کو باقی چیزوں میں فار ایگزامپل اس کو بزنس کے بارے میں پتا ہو، اس کو جو ہے نا وہ باقی اس کے اندر ٹیلنٹ ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ سیلف اسٹیم از ناٹ آلویز اباؤٹ کہ آپ میں کانفیڈینس کتنا ہے، کہ آپ ٹاسک میں کھڑے ہو کے کتنی بات کر سکتے ہیں. یا آپ ابھی آپ نے اگزامپل دی کہ میں جو ہے نا وہ اس کی ریسرچ کری تو مجھے پتہ چلا کہ سیلف اسٹیم جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. سو مجھے جو ہے نا وہ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ صرف کانفیڈینس ہی نہیں ہوتا، آپ کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے. جی، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن آپ کی بات کو میں تھوڑی سی کنٹینیو کروں گی کہ جو سیلف اسٹیم کیا ہے کہ ہم خود کو کیا ویلیو دیتے ہیں. لیکن آپ نے جو باتیں کی ہیں نا کہ مطلب لوگوں میں پوٹینشیل ہوتا ہے، یہ سیلف ایفیکیسی ہوتی ہے جو میں آگے بتاؤں گی. تو مطلب وہ کام کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے نا اس کو سیلف ایفیکیسی بولتے ہیں. یہاں ہم سیلف اسٹیم کی بات کر رہے ہیں کہ ہم خود کو کیسے دیکھتے ہیں، لوگوں کی نظر سے دیکھ رہے ہیں یا اپنی خود کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ آگے آپ کا یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہو جائے گا. اچھا، ہم انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ کی بات کر رہے ہیں نا. تو انکنڈیشنل پازیٹیو، کارل روجرز نے سب سے یہ اہم پوائنٹ بتایا ہے اپنی تھیوری میں کہ ہمیں ہر کسی کو بغیر شرط کے قبول کرنا چاہیے. انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ کیا ہے؟ بغیر شرط کے کسی کو قبول کرنا، بغیر ججمنٹ کے کسی کو قبول کرنا، ایکسیپٹ کرنا، ان کو محبت اور عزت دینا چاہے وہ غلطی کریں. مطلب بچپن کی وہی کرٹیکل پیرنٹس کی اگر میں بات کروں نا، اگر والدین بچے سے کہے کہ ہم تم سے تب محبت کریں گے جب تم ٹاپ کرو گے، تو یہ تو کنڈیشنل محبت ہے نا. لیکن اگر اس کی جگہ پیرنٹس یہ کہیں ہم تم سے محبت کرتے ہیں چاہے تم کامیاب ہو نہ ہو، یہ ہے انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ. جب بچے کو بغیر شرط کے قبول کیا جاتا ہے نا تو وہ خود کو قیمتی سمجھتا ہے. لیکن اگر محبت شرطوں سے جڑی ہو تو بچہ یہ سیکھ لیتا ہے. بچپن سے ہی ہم یہ سیکھ ہمیں بچپن سے ہی ملتی ہے. میں تبھی اچھا ہوں جب میں کامل ہوں، جب میں پرفیکٹ ہوں. یہی سوچ بعد میں لو سیلف اسٹیم بن جاتی ہے، اور پھر پوری لائف تقریباً جب ہم اس پر ورک آؤٹ نہیں کریں گے تو یہ لو سیلف اسٹیم ہمارے ساتھ رہے گی. میں ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتی ہوں یہ لو سیلف اسٹیم، آپ کا وہ پوائنٹ بھی کلیئر ہو جائے گا. دیکھیں، ایک پودا ہے، اگر اسے ہر حال میں پانی اور دھوپ ملے تو وہ مضبوط بڑھتا ہے نا. لیکن اگر اسے کہا جائے تم تب ہی پانی کے مستحق ہو جب تم سیدھے کھڑے رہو، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ تو مرجھا جائے گا. انسان بھی ایسا ہی ہے. کارل روجرز ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم اپنے ریئل سیلف کو قبول کرنا ہمیں اپنے ریئل سیلف کو قبول کرنا سیکھنا ہوگا. ہمیں اپنے آئیڈیل سیلف کے پیچھے بھاگتے ہوئے خود سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. دیکھو، اگر ہمیں بچپن میں بغیر شرط محبت نہیں ملی تو ہم خود کو وہ محبت دینا سیکھ سکتے ہیں. مطلب ہم خود یہ ٹریٹیبل ہے. لو سیلف اسٹیم میں ہے نا، یہ اس طرح ہے نہیں کہ بس ایک دفعہ آ گئی اور بس ہمیشہ ہی رہے گی. اگر اس پر ہم ورک آؤٹ کریں گے تو ہم سیکھ سکتے ہیں. ابراہم میزلو کی ایک تھیوری ہے، ہیرارکی آف نیڈس.
سیلف اسٹیم کا اس نے ابراہم میزلو نے ایک بیسک سائیکولوجیکل نیڈ بنایا ہوا ہے سیلف اسٹیم کو. اف ریسپیکٹ اینڈ ریکوگنیشن آر ناٹ فلفلڈ، مطلب اگر ہماری یہ ریکوائرمنٹ فلفل نہ ہو تو ہم میں انسیکیورٹی ڈیولپ ہوتی ہے، ہم لو سیلف اسٹیم پہ آ جاتے ہیں. اگر ہم دوسری تھیوری کی بات کریں، البرٹ بندورا، اس نے سیلف ایفیکیسی پہ بات کی تھی. اچھا، اب میں آپ کا وہ پوائنٹ کلیئر کروں گی کہ سیلف ایفیکیسی کیا ہے. البرٹ بندورا ایک مشہور ماہر نفسیات تھے. انہوں نے سیلف ایفیکیسی کا کانسیپٹ دیا. اور اب سیلف ایفیکیسی کیا ہے؟ سیلف ایفیکیسی کا مطلب ہے اپنے آپ پر یقین کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. یہ سیلف اسٹیم سے ملتا جلتا ہے، لیکن یہ خاص طور پر کسی کام کو کرنے کی صلاحیت پر یقین سے ملتا ہے. کوئی شخص عمومی طور پر کہہ سکتا ہے میں ایک اچھا انسان ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ سیلف اسٹیم ہے. لیکن اگر وہ یہ کہیں میں امتحان پاس کر سکتا ہوں، میں اسٹیج پر بول سکتا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ سیلف ایفیکیسی ہے. اب سیلف ایفیکیسی اور سیلف اسٹیم میں ڈفرینس کیا ہے؟ یہ تو ملتا جلتا ہے نا، تو اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. سیلف اسٹیم جو ہے یہ اس بات سے متعلق ہے کہ آپ خود کو کتنا قیمتی سمجھتے ہیں. یہ آپ کی اوور آل سیلف ورتھ ہوتی ہے، یعنی آپ اپنے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں. مثلاً کہ میں ایک قابل انسان ہوں، میں عزت کے لائق ہوں، میں غلطیوں کے باوجود اہم ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ سیلف اسٹیم ہے. سیلف ایفیکیسی کیا ہے کہ آپ کو کسی خاص کام کو کرنے کی کتنی صلاحیت ہے. فار ایگزامپل، یہ تو سچویشن پہ بیس کرتا ہے نا کہ میں یہ امتحان پاس کر سکتی ہوں، میں اسٹیج پر بول سکتی ہوں، میرا آج کا سیمینار یہ ویبینار اچھا ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ یہ سیلف ایفیکیسی ہے. اچھا، یہ جو لو سیلف اسٹیم ہے نا، یہ کہاں پہ ہمیں افیکٹ کرتا ہے؟ ہماری کون کون سی چیزیں افیکٹ کرتا ہے؟ ہمارا مینٹل ہیلتھ افیکٹ کرتا ہے، ہماری ریلیشن شپس افیکٹ کرتے ہیں، کیریئر اینڈ اکیڈیمک لائف افیکٹ کرتا ہے، فزیکل ہیلتھ افیکٹ کرتا ہے. اگر ہم جسٹ مینٹل ہیلتھ کی بات کریں، مینٹل ہیلتھ کی کیسے افیکٹ کرتا ہے؟ ہمیں انزائٹی ہو جاتی ہے. انزائٹی کیا ہے؟ بے چینی، فیوچر تھاٹس، ہماری فیوچر تھنکنگ. جب انسان خود کو کم سمجھتا ہے تو وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے. یہی نا کہ لوگ کیا سوچیں گے اگر میں فیل ہو گیا تو، اگر سب کو پتہ چل گیا کہ میں اتنا قابل نہیں. یہ مسلسل ڈر ہے جو بے چینی پیدا کرتی ہے، جو انزائٹی پیدا کرتی ہے. اس کے علاوہ ڈپریشن کی اگر ہم بات کریں، جب انسان بار بار خود کو ناکام، بیکار یا کم سمجھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی امید کم ہونے لگتی ہے. وہ سوچتا ہے میں چاہے کچھ بھی کر لوں فرق نہیں پڑے گا. یہ سوچ کیا ہے؟ ڈپریشن کی طرف لے جا سکتی ہے. اس کے علاوہ اوور تھنکنگ کی اگر میں بات کروں، لو سیلف اسٹیم والا شخص ہر بات کو بار بار سوچتا ہے. میں نے ایسا کیوں کہا؟ وہ مجھے عجیب تو نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میں نے غلطی تو نہیں کر دی؟ مطلب اگر میں لو سیلف اسٹیم کا شکار ہوں تو ابھی میں آڈینس کے سوال پہ میں نے خیر اپنی ایفرٹ کی، میں نے صحیح جواب دیا، لیکن اگر میں بعد میں اس پر سوچوں کہیں میں نے غلط جواب تو نہیں دیا، کہیں میں آؤٹ آف ٹاپک تو نہیں چلی گئی، تو یہ اوور تھنکنگ ہوتی ہے اور یہ لو سیلف اسٹیم والا بندہ کرتا رہتا ہے. ایموشنل ڈپینڈنسی کی اگر ہم بات کریں، جب انسان خود پر یقین نہیں ہوتا نا تو وہ اپنی خوشی دوسروں سے جوڑ لیتا ہے. وہ سوچتے ہیں اگر وہ میرے ساتھ نہیں ہے تو میں ٹھیک نہیں ہوں. وہ اکیلے رہنے سے ڈرتے ہیں. یہ تو ہو گئی ہماری وہ مینٹل ہیلتھ افیکٹ نا. اب اگر ہم ریلیشن شپ کی بات کریں کہ رشتوں پر کیسے اثر ہوگا، فیئر آف ابنڈنمنٹ، مطلب کہ سیلف اسٹیم والے لوگ اکثر سوچتے ہیں کوئی بھی مجھے چھوڑ سکتا ہے. لو سیلف اسٹیم والے لوگ اکثر ان کو یہ فیئر ہوتا ہے کہ کوئی بھی مجھے چھوڑ سکتا ہے. وہ ہر چھوٹی بات پر ڈر جاتے ہیں کہ شاید رشتہ ختم نہ ہو جائے. اگر ہم جیلسی پر بات کریں، وہ خود کو دوسروں سے کم سمجھتے ہیں، اس لیے ہر وقت کمپیریزن پہ ہوتے ہیں لو سیلف اسٹیم والے لوگ. اگر ان کا پارٹنر کسی سے بات کرے تو فوراً خود کو غیر محفوظ مطلب فیل کرتا ہے نا کہ اس نے تو مجھے چھوڑ دیا، اس کو ڈر رہنے لگتا ہے، جیلسی ہوتی ہے. اگر ہم پیپل پلیزنگ کی بات کریں
وہ نہ نہیں کہہ پاتے. یہ جو لو سیلف اسٹیم والے لوگ ہیں نا، وہ نہ نہیں کہہ پاتے. وہ ہر وقت دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ دوسروں کو ناراض کریں گے تو وہ اکیلے رہ جائیں گے. اکیلے رہنے سے وہ ڈرتے ہیں. اس کے علاوہ ایکسیپٹنگ ڈس رسپیکٹ، وہ ایسے رشتوں میں ڈس رسپیکٹ کو بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں قابل ہی اس چیز کے قابل ہوں، تبھی لوگ مجھے ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں. اور وہ ایکسیپٹ کر بھی لیتے ہیں کہ کہیں رشتے ختم نہ ہو، کہیں میری فرینڈ مجھے چھوڑ نہ جائے. تو یہ کیا ہے؟ سیلف اسٹیم. اچھا، یہ تو ہمارا ریلیشن شپ افیکٹ ہو گیا نا. اب اگر ہم کیریئر اور ایکیڈیمک لائف کی بات کریں کہ یہ کیسے افیکٹ ہوتا ہے. ہم نوکری کے لیے اپلائی کرنے سے ڈرتے ہیں. وہ سوچتے ہیں میں سلیکٹ نہیں ہوں گی، میں اس قابل ہی نہیں ہوں، اور کوشش کرنے سے پہلے ہی وہ ہار مان جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک امپوسٹر سنڈروم ہوتا ہے. امپوسٹر سنڈروم کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان کامیاب ہونے کے باوجود سوچتا ہے میں اصل میں اتنی قابل نہیں ہوں، لوگوں کو سچ پتہ چل جائے گا کہ میں فیک ہوں. حالانکہ اس طرح تو نہیں ہوتا. یہ تو اس کی اپنی سوچ ہے. لو سیلف اسٹیم والوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے. ہر کوئی اس طرح نہیں سوچتا. وہ اپنی کامیابی کو قسمت سمجھتا ہے. مطلب وہ کہتا ہے کہ کامیابی میں جتنی بھی محنت کروں کامیابی قسمت سے آتی ہے. ان کو اپنی محنت پہ شک ہوتا ہے. لیڈرشپ سے بچنا، ایسے لوگ آگے آنے سے ڈرتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ وہ ذمہ داری نہیں سنبھال سکیں گے. آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا اپنے کلاس میں جب سی آر اور جی آر بنتا ہے تو ہر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا. جو ہاتھ نہیں اٹھاتا تو آپ سمجھ جائیں لو سیلف اسٹیم ہے. اگر ہم فزیکل ہیلتھ کی بات کریں، تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ جو سوچیں ہمیں آتی ہے بس وہ دماغ کا اثر ہے. اور جو فزیکل کچھ ہوتا ہے نا، کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتا ہے تو یہ ہماری فزیکل باڈی کا امپیکٹ ہے. مطلب یہ اس طرح نہیں ہے. ہماری مائنڈ اینڈ باڈی کنیکٹڈ ہے. ہمارا دماغ اور جسم الگ نہیں ہے، دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. جب دماغ مسلسل منفی سوچ میں رہتا ہے نا، جو نیگیٹو تھنکنگ میں کرتے ہیں، تو جسم بھی اس کا اثر لیتا ہے. کیسے اثر لیتا ہے؟ اگر ہم کرونک سٹریس کی بات کریں، لمبے عرصے کا سٹریس، جب انسان خود کو ہر وقت کم، خطرے میں یا ناکام سمجھتا ہے تو جسم خطرہ محسوس کرتا ہے. اور جب خطرہ محسوس کرتا ہے تو ایک ہارمون ہمارے ریلیز ہوتا ہے، اس کا نام ہے کورٹیسول. جب کورٹیسول زیادہ بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری نیند خراب ہوتی ہے، ہماری دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اسٹمک پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، ریسٹلیس فیل کرتے ہیں، ویک امیونٹی ہوتی ہے ہماری. تو یہ کس چیز سے ہمارا فزیکل ہیلتھ خراب ہوا؟ تھنکنگ سے، سٹریس سے. تو ہمارا کیا ہے؟ ہمارا مائنڈ اینڈ باڈی کنیکٹڈ ہے. مطلب اگر آپ مسلسل سوچتے رہیں کہ میں ناکام ہوں، میں کم ہوں، تو آپ کا جسم بھی ایسا ہی ریئیکٹ کرے گا. حالانکہ خطرہ باہر نہیں ہے، خطرہ وہ صرف سوچ کے اندر ہے. اس لیے کہتے ہیں نا، سوچ جسم کو متاثر کرتی ہے. اب اگر ہم سلوشنز کی بات کریں، یہ تو ہم نے جسٹ پرابلمس پہ بات کی کہ سیلف اسٹیم کیا ہے، کیسے جنریٹ ہوتا ہے، روٹ کاز کیا ہے، سائن اینڈ سمٹمس کیا ہے. یہ تو سارے مسئلے ہیں. اب ہم سلوشن پہ بھی تو بات کریں نا. اور آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، مسئلہ بتانا آسان ہے لیکن راستہ دکھانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. اصل کام تو وہی راستہ بتانا ہوتا ہے. تو میں نے آسان کام تو کر لیا، اب تھوڑا سا ہم چھوٹے سے کام پہ رہ گئے ہیں کہ ہم مطلب سولوشن بھی تو دیکھ لیں کہ یہ اب سیلف اسٹیم تو سمجھ لیا کہ لو سیلف اسٹیم کے یہ سائن اینڈ سمٹمز ہے. اب ہم اس سے نکلیں گے کیسے؟ دیکھو، لو سیلف اسٹیم قسمت نہیں ہے، یہ ایک عادت ہے اور عادت بدلی جا سکتی ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ بیماری جو ہے وہ گھوڑے سے آتی ہے اور چونٹی پر سوار ہو کے جاتی ہے. مطلب شفا ایک دن میں نہیں آتی، لیکن چھوٹے قدم بڑے بدلاؤ لاتے ہیں. سب سے فرسٹ پہ ہم کیا کریں گے؟ اویئرنیس، خود کی آگاہی، سیلف اویئرنیس کی میں بات کر رہی ہوں. شفا کا پہلا قدم ہے اپنی اندرونی آواز کو پہچاننا. ہم سب کے اندر ایک انر کرٹک ہوتا ہے. مطلب جس طرح باہر انوائرمنٹ کے لوگ ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں نا، اس طرح ہمارے اندر بھی ایک سیلف ہوتی ہے جو ہمیں کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے کہ تم سے نہیں ہوگا، تم سب سے کمزور ہو، تم ہمیشہ غلطی کرتے ہو.
لیکن زیادہ تر لوگ ان جملوں کو سچ مان لیتے ہیں، حالانکہ وہ صرف خیالات ہوتے ہیں، حقیقت نہیں۔ کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ، سیکنڈ سولوشن کیا ہے؟ کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ۔ یہ بیسیکلی سی بی ٹی کا ایک ٹیکنیک ہے۔ سی بی ٹی کا مطلب ہے کوگنیٹو بیہیویئرل تھیریپی۔ یہ اس تھیریپی کی ایک ٹیکنیک ہے جس میں ہم کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ کرتے ہیں۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کلائنٹ کو ایک پیج دیتے ہیں، اس میں 3 ہیڈنگز ہمارے ہوتے ہیں، تقریباً 3 ہیڈنگز ہوتے ہیں: ہماری سوچ، ہمارے جذبات اور ہمارا رویہ۔ ہمیں جو سوچ آتی ہے نا، ہم وہ لکھتے ہیں۔ پھر ہمیں جو ہم اس ٹائم ہمارے جو فیلنگز ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ پھر ہم اس فیلنگ سے ہمارا جو بیہیویئر چینج ہوتا ہے تو وہ بھی لکھ لیتے ہیں۔ تو ہمیں جب ہم کوئی چیز لکھتے ہیں نا تو ہمارا مائنڈ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہی تو غلطی ہے، اب اسی کو چینج کرنا ہے۔ 4th ون ہیڈنگ ہوتی ہے کہ کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ، کہ ہم پاسبل ویز کیا ہے کہ اس کو ہم چینج کریں۔ مطلب ایک خیال مجھے آیا، میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ خیال مجھے آیا کہ میں ناکام ہوں، میری فیلنگ کیا ہوگی؟ میں اداس ہوں گی نا، میں خفا ہوں گی، مجھے شرمندگی فیل ہوگی۔ میرا رویہ کیا ہوگا؟ میرا بیہیویئر کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے؟ کوشش چھوڑ دینا، میں آگے کوشش ہی نہیں کروں گی۔ لیکن اگر خیال بدل جائیں، میں اگر مطلب یہ کہوں میں ناکام نہیں، میں سیکھ رہی ہوں، تو اوبویسلی اس آٹومیٹیکلی میری جو فیلنگ ہے وہ بدل جائے گی، مجھے امید آئے گی، اور رویہ بھی آٹومیٹیکلی چینج ہو جائے گا، میں دوبارہ کوشش کروں گی۔ فار ایگزامپل، آج کا ویبینار میں اچھا نہیں ہوا، اگر میں اچھا نہیں ہوا تو مطلب اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں۔ تو میں اگر اپنا یہ چینج کروں، خیر ہے یہ تو میرا فرسٹ ٹائم تھا، نیکسٹ ٹائم میں اچھا کروں گی، تو میں نیکسٹ ٹائم کیا کروں گی؟ دوبارہ کوشش کروں گی، دوبارہ اپلائی کرنے کی کوشش کروں گی کہ مجھے ایک اور موقع چاہیے، میں نے وہ غلطیاں ٹھیک کی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ، کہ ہم اپنے خیال کو چینج کریں۔ اگر ہم سیلف کمپیشن کی بات کریں، مطلب خود سے نرمی، ہم دوسروں کے ساتھ بہت نرم ہوتے ہیں لیکن خود کے ساتھ بہت سخت۔ اگر آپ کی دوست غلطی کرے تو آپ کہیں گے کوئی بات نہیں، دوبارہ کوشش کرو، لیکن خود سے کبھی یہ کہا ہے کہ کبھی آپ لوگوں سے کوئی غلطی ہو جائے، کبھی خود کو دوسرا موقع دیا ہے؟ سیلف کمپیشن کا مطلب ہے خود سے ویسے بات کرنا جیسے آپ اپنے کسی پیارے سے بات کرتے ہیں۔ یہ کمزوری نہیں، یہ جذباتی مضبوطی ہے۔ اگر ہم کمپیریزن روک دیں، سب سے بڑی بات، اگر ہم کمپیریزن روک دیں، ہر انسان کا سفر مختلف ہے، ہر انسان کا وقت مختلف ہے، ہر انسان کی رفتار مختلف ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ اپنی کامیابی دکھاتے ہیں، اپنی جدوجہد نہیں۔ اگر میں ریسنٹلی اپنی ایک بات کروں نا، میں ایک ہاسپٹل میں اسٹوڈنٹ لائف میں مجھے ایک 2 منتھس کی اپورچونیٹی دی گئی تھی کہ میں ایز اے سائیکولوجسٹ ایک ہاسپٹل میں کام کروں، لیکن اس کے لیے میں نے جو اسٹرگل کیا ہے، 2 منتھس میں روزانہ گئی ہوں، کالج کے بعد میں وہاں جاتی تھی، رات کو گھر آتی تھی، تو وہ اب سب کہیں گے، اگر میں آپ لوگ کے ساتھ یہ بات ابھی میں نے شیئر کی ہے نا، تو آپ لوگ سب کہیں گے کہ اسٹوڈنٹ لائف میں اس نے ایز اے سائیکولوجسٹ کام کیا ہے، لیکن میری جدوجہد، میری اسٹرگل کسی کو نظر نہیں آئیں گی۔ تو پلیز کمپیریزن چھوڑ دیں آپ اس کے لیے۔ دیکھو، جب ہم کمپیریزن چھوڑ دیتے تو ہمارا جو ذہن ہوتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسمال اچیویبل گولز، ہمیں اپنے اسمال اچیویبل گولز سیٹ کرنے چاہیے۔ دیکھو، بڑی کامیابی ایک دم نہیں آتی۔ اگر آپ کا اعتماد کم ہے، اگر آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں، تو ایک دن میں 10 منٹ پڑھیں، ایک چھوٹی پریزنٹیشن دیں، ایک مشکل کال کریں، مطلب جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے، جسٹ 2-3 منٹ ان کو کال کر کے بات کر لیں، موبائل پہ فیس ٹو فیس بھی نہیں۔ تو یہ ہمارے کیا ہے؟ اسمال اچیویبل گولز جو ہم سیٹ کرتے ہیں، خود کو بنانے کے لیے ہم سیٹ کرتے ہیں۔ ہر چھوٹی کامیابی دماغ کو پیغام دیتی ہیں، میں کر سکتی ہوں۔ دیکھو، آپ چھوٹے کام میں کامیاب ہو گئے نا، آپ لوگ کا نیکسٹ ٹائم پھر دل کرے گا، اور اس سے بیٹر ہوگا، اور اس سے ٹائم زیادہ انکریز ہوگا آپ کا۔ دیکھو، کانفیڈنٹ ایسے ہی بنتا ہے، آہستہ آہستہ۔ ہیلدی باؤنڈریز، اگر ہم ہیلدی باؤنڈریز بنائیں، لیکن مطلب ہر وقت دوسروں کے ہاں میں ہاں نہ ملائیں۔ اگر ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تو ہمیں نہ بھی سیکھنا چاہیے۔ دیکھو،
ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ میں آپ کی عزت کرتی ہوں لیکن میں خود کی بھی عزت کرتی ہوں. مطلب کوئی اگر ڈس رسپیکٹ کرے تو بھی ان کے ساتھ ہمیں نہیں کنیکٹ ہونا چاہیے. ہمیں سیلف اسٹیم بنانی چاہیے اپنی. اگر ہم تھیراپی لاسٹ میں بس تھیراپی اور پروفیشنل ہیلپ کی اگر ہم بات کریں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جب جسم بیمار ہوتا ہے، تو دماغ کے لیے کیوں نہیں؟ ہمارا جب جسم بیمار ہوتا ہے تو مطلب بڑی عید پہ اکثر ہاتھ واتھ کٹ جاتے ہیں تو ہم جلدی سے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. لیکن جب ہمیں اسٹریس ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ دیکھو، سائیکولوجسٹ کے پاس جانا جو ہے کمزوری نہیں ہے، یہ اویئرنیس اور یہ ذمہ داری کی نشانی ہے کہ ہم خود اپنا خیال رکھ رہے ہیں. کبھی کبھی خود مطلب کبھی کبھی جو لو سیلف اسٹیم کی جڑ ہوتی ہے نا، بچپن کے زخم ہوتے ہیں جنہیں اکیلے ٹھیک کرنا مشکل ہوتا ہے. مدد لینا شرمندگی نہیں، یہ بہادری ہے. بس لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ شفا کا مطلب کامل ہونا نہیں ہے، پرفیکٹ ہونا نہیں ہے. شفا کا مطلب ہے ہر دن خود کو تھوڑا سا قبول کرنا، ایکسیپٹ کرنا، ہر دن خود سے تھوڑا سا نرم ہونا، ہر دن خود پر تھوڑا سا زیادہ یقین کرنا. آپ کو ایک دن میں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے سیشن کے بعد آپ لوگ صحیح ہو ایک دن میں صحیح ہو جائے. نہیں، آپ چھوٹے اسٹیپس اٹھائیں، آج سے اسٹارٹ لیں، بلکہ آج سیشن ختم ہونے کے بعد سے اپنے گولز بنائیں، چھوٹے چھوٹے گولز بنائیں. دیکھو، آج ہم نے لو سیلف اسٹیم کے بارے میں بات کی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایک بات دل میں لے کر جائیں. لو سیلف اسٹیم آپ کی پرسنالٹی نہیں ہے، یہ آپ کی پہچان نہیں ہے، یہ آپ کا اصل نہیں ہے. یہ صرف ایک زخم ہے اور زخم کو بھر سکتے ہیں. تو لاسٹ میں بس میرا یہی میسج ہے. باقی اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت ہی بہترین پریزنٹیشن دی. میں پرسنلی خود بھی ایک سائیکولوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں ابھی 8 سیمسٹر میں ہوں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ مطلب اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ ریسنٹلی کیا کر رہے ہیں. مطلب آپ نے بیس کیا ہے، مطلب اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا آپ بتا دیں ہمیں. میں خود بی ایس سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں. لاسٹ سیمسٹر میرا بھی چل رہا ہے. اچھا لیکن میں نے مطلب کلینکل ایکسپیرینس، ہاسپٹل ایکسپیرینس میرا ہو چکا ہے ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں. اچھا. تو بس یہی ہے میرا بیک گراؤنڈ. آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ میں ابھی فضائیہ سے پڑھ رہی ہوں. وہ کہاں پہ ہے؟ یہ کینٹ کے اندر فضائیہ کالج آف ایجوکیشن فار وومن. اچھا اچھا. اوکے میں وہاں کی اسٹوڈنٹ ہوں. اوکے. Okay, thank you so much, everyone. A very huge thanks to Ma'am Tanzila Khan, who gave such a wonderful session about self-esteem, and also she gave some really good solutions. Now we will move towards the question answer session. We have got some questions in the chat box. Ma'am Tanzila Khan, if you can please answer them. جی میں دیکھتی ہوں. Yes, Aman, can you please ask your question? بس جس کا بھی جو کویشچن ہے ابھی پوچھ لیں، میں ان کو آنسر کر لیتی ہوں. Yes, dear students, if you have any question, ask it from Tanzila by opening your mic, or you can also text it in the chat box. Dear Eman, if you have any question, you can ask it.
السلام علیکم میم. Walaikum assalam, Ayman. Please ask your question from Ma'am Tanzila. جیسے کہ جو ریسرچ Dear Ayman, your voice is not clear here. It will be very feasible for us if you can write it in the chat box. Dear Ayman, are you with us? Okay, Ma'am Tanzila, Ayman is asking about best topic for research and psychology. If you can suggest some best topics for her. Actually, she belongs to psychology department. Ma'am Tanzila Khan, can you hear me? Who is from psychology department, they can also answer. They can also suggest. Ma'am Tanzila Khan, are you with us? Okay, dear participants, if anyone wants to voluntarily answer Ayman, so they can. Okay, we have got some suggestions in the chat box. Best topic for research and psychology, as I am 7th semester psychology student. Ayman is asking about it. Amna said that it depends on your institute and supervisor. If you can discuss it with your supervisor, so she can better guide you about your topic. Okay, I guess we need to move towards the end of the session. Uh, yes, Ma'am Tanzila is here with us. Ma'am Tanzila, Eman is asking about if you can suggest her some best topics for research. Actually, she is a psychology student and she is like doing her research. So, if you can suggest her some good topics for research. جی جی میں یہی بات کر رہی تھی کہ میں اسپیسیفکلی کوئی ٹاپکس تو سجیسٹ نہیں کروں گی، لیکن اس سے آئیڈیا دوں گی کہ میں نے مطلب کیسے چوز کیا تھا. گوگل اسکالر پہ ڈفرینٹ ریسرچز ہوتی ہیں، آپ وہاں جائیں، پھر آپ اپنے انٹرسٹ کو پہلے دیکھ لیں کہ آپ کا انٹرسٹ کس ٹاپک میں ہے، آپ وہی ٹاپکس سرچ کر لیں. ان کے ڈفرینٹ لنکس آ جائیں گے کہ ایک ٹاپک کا ڈفرینٹ ویریبلس کے ساتھ لنک کیا ہوتا ہے، پھر آپ وہ پڑھیں. آپ کے لیے بیسٹ وہ ہوگا کہ اس ریسرچ میں جو گیپ آپ کو نظر آئیں، وہی فل کرنے کی آپ کوشش کریں. تو میرے پوائنٹ آف ویو سے بیسٹ آپ کے لیے یہی ہوگا. Thank you so much, Ma'am Tanzila. I guess Eman, it will be clear now. She left the class. Okay. Ma'am Tanzila asked me best fields in psychology except a clinical setting. Ma'am Tanzila, Muskan Saif is asking about their best fields in psychology except clinical setting. میں مطلب ابھی آنسر میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے دوں گی. میرا انٹرسٹ کلینک سائڈ پہ ہے نا، لیکن اگر آپ کلینک سائڈ پہ نہیں جا رہے تو مجھے تو بیسٹ آپشن وہی جو ہم ٹیچرس ہمیں پڑھاتی ہے، وہ بھی سائیکالوجسٹ ہی ہیں ہمارے کالج میں. تو بیسٹ آپشن پھر سیکنڈ آپشن وہ ہو سکتا ہے. لیکن Okay, thank میں you. اپنے پوائنٹ آف ویو سے جواب دوں
میں اپنے پوائنٹ آف ویو بتاؤں تو مجھے کلینک سائڈ پہ زیادہ مطلب میں انٹرسٹڈ اس فیلڈ پہ اس سائڈ پہ ہوں نا. پھر آپ لوگ فیلڈ کا کسی سے نہ پوچھیں, یہ آپ لوگ اپنے انٹرسٹ کو دیکھ لیں کہ آپ کا انٹرسٹ کس سائڈ پہ ہے. جس سائڈ پہ آپ کا انٹرسٹ ہوگا وہی آپ لوگ جو ہے بیسٹ پرفارم کرو گے. Yes, exactly. Actually, learning is all about curiosity. If you are curious about something, you will be interested in that topic and you will do better in that field. If you are curious, it will build your interest in that field. So, we have got another question from Sataish Batul, who is asking that, ma'am, agar hum kisi kaam mein fail ho jaye, لائک ڈس اپوائنٹ ہو جائے تو دوبارہ خود کو کیسے موٹیویٹ کرے دوبارہ اس کام میں جانے کے لیے. دیکھو یہی میں نے سولوشن میں یہی تو میں نے بات کی ہے نا. مین بات میں نے کیا کی ہے کہ جو اسمال اچیویبل گولز ہمیں سیٹ کرنی چاہیے. دیکھو ایک کام میں ہم مطلب کام نہیں ہو سکا مجھ سے, مطلب فار ایگزامپل ایک کام ہوا اور اس میں ناکام ہوئی ہوں, تو دیکھو یہ نارمل بات ہے. ہم فرشتے نہیں ہیں, ہم انسان ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن پھر اس کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اچیویبل گولز سیٹ کرنے چاہیے. اور اس طرح نہیں کہ ایک دفعہ میں نے 1 گھنٹہ کام کیا تو اس میں ناکام ہوئی ہوں تو دوسری بار بھی میں مطلب 1 گھنٹہ ہی کام کروں گی. اس طرح نہیں ہے, اپنے چھوٹے گول سیٹ کریں. مطلب آپ سیکنڈ ٹائم جسٹ 10 منٹ سے اسٹارٹ لیں کہ 10 منٹس میں یہ کام کروں گی. اگر اس میں سے غلطیاں ہو گئی, خیر ہے, میں انسان ہوں, غلطیاں ہوتی ہیں. یہ اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کریں گے تب ہم سیلف اسٹیم اپنا ہیلدی بنا سکیں گے. تو جب تک ہم اپنے غلطیاں نہیں ایکسیپٹ کریں گے, ہم سب سے مین اسٹیپ جو ہے اپنی غلطیوں اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے, آپ جیسے بھی ہیں. وہ کارل روجرز کی تھیوری ہے نا, انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ, تو اس میں بھی مطلب بغیر شرط کے خود کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. جب آپ لوگ خود کو ایکسیپٹ کریں گے دین آپ چھوٹے اسٹیپ سے اسٹارٹ لیں. مطلب اس طرح نہیں کہ آپ لوگ بھی ڈائریکٹ 1 گھنٹے سے اسٹارٹ لیں, 2 گھنٹوں سے اسٹارٹ لیں, نہیں, جسٹ 10 منٹ سے اسٹارٹ لیں. اگر وہ آپ کا اچھا ہوا تو جسٹ 1-2 منٹ اور بڑھا لیں, نیکسٹ ٹائم 12 منٹ سے اسٹارٹ لیں. مطلب 12 منٹ تک وہ کام کریں. اگر اس میں بھی اچھا پرفارم کیا تو پھر ٹائم تھوڑا سا بڑھائیں. تو مطلب آپ لوگ جو ہے وہی 1 گھنٹے پر پہنچ جائیں گے لیکن پرفیکٹ ہو کر. تو اسمال اچیویبل گولز آپ لوگوں نے سیٹ کرنے چاہیے. Yes, exactly. Here I will add something more that if you are failed in a specific work or in a specific field and you are willing to do that again, so I will suggest to go for it as you will have some experience of that field and that experience will give you the motivation to do that work. So that was all about today's session. I guess now the students are all clear about it. Dear students, any question? Okay, I guess they are all clear now. Now we will move forward and I will give just a quick summary to today's session. Today we learned about self-esteem, that what is self-esteem? Self-esteem is all about accepting yourself. And then we discussed some difference between arrogance and self-esteem. Then we move towards a signs of low self-esteem, which were fear of failure, missing opportunities, difficulty in making decisions, and seeking approvals from others. Also, toxic relation is one of the sign of low self-esteem and not considering yourself worthy and deserving. Then we move towards the causes of low self-esteem, which where we discusses that childhood experiences may be a major cause of low self-esteem. When the parents started to compare their children, this will ultimately leads the children towards low self-esteem. Then social media, along with that perfectionism, is also some of the causes that ultimately leads to low self-esteem. Now, improving yourself on basis on trial and error, I guess it will help us to build your self-esteem. As we know that we all are humans and it's normal to make mistakes. But the real point here is to accept your mistakes and trying your best to not repeat that mistakes. Then we move towards some of the theories which Ma'am Tanzila explained in a very best way.
Then we move towards the effects of low self-esteem, which may be mental, physical. Also, your career and academic performance is also affected by low self-esteem. And then we move towards the recommendations that can help us to heal the problems related to low self-esteem, which were awareness about your personality, awareness about yourself, that knowing your potentials, knowing your strengths, that will really help you to build your self-esteem. And then self-compassion, I think, which was the most important, that always treat yourself with kindness. Okay, don't expect others, expect others to from towards kindness. It's you who will give kindness, and who needs to we all need to love ourselves. Now the next one was stop comparison. As you know that we all are humans, and every human is unique. Every human has their own strengths and weaknesses, so everyone is unique. Do not compare yourself with others. Then we discusses that setting small achievable goals can also help to improve our self esteem. And healthy boundaries, which means that do not give others the opportunity to exploit your good behavior and kindness. So it was all about self esteem webinar. I guess you people have enjoyed it, and the students also take a great interest in this session. As I can see, they have enjoyed it, and they are still with us. Actually, the time has gone, but still they are here. Thank you so much for showing their interest and joining us. Inshallah, we will bring some more exciting sessions like today's. Till then, take care of yourselves, and Allah Hafiz.